अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दिनों से ये सवाल आ रहे हैं कि तलाक क्यों वाक़या होती है, क्या वजह है, ठीक है ये, और यानी कि मियाँ बीवी कैसे खुश हो सकते हैं, ठीक है, यूँ समझ लें आप। क्या टिप्स हैं, क्या यानी कि कोई है ऐसा कोई नुस्खा जो ये रिश्ते को और मजबूत बना सके, ठीक है, जो आपस में जो नफरतें हैं वो कम हो सके। तो हमने चाहा कि इस बारे में एक मुकम्मल रहनुमाई के तौर पर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए, जो कि हम आज इंशाअल्लाह रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। तो ये एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, इसको निभाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, ठीक। तो इस ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कुछ बहनें नहीं करती, ठीक है, और इनको बस वो वैसे ऐसे ही आम सा समझती हैं और फिर बाद में वो रोती हैं जब बहुत दूर तक बात पहुंच जाती है, मतलब कि तलाक तक बात पहुंच जाती है और घर में रूठ कर बैठ जाती हैं, ठीक है। हस्बैंड किसी और में वो इंटरेस्टेड होने लग जाता है, फिर उनको समझ आती है कि हम गलती पर थी, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। तो इनको अगर पहले ही पता हो तो बेहतर है, ठीक है। तो उस बारे में ही आज का ये लेक्चर लेकर आए हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो वो पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या घंटी के बटन को दबाइएगा या इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो आप इंशाअल्लाह लाजमी ही करेंगे क्योंकि इंशाअल्लाह आपको ये अच्छी लगेगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आपको जो मैं पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगा वो आपने कोई कापी अपने पास रख लें, नोट बुक, ठीक है, पेंसिल वगैरह साथ, या अपने जहन नशीन कर लें, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में लगा लें ना तो इंशाअल्लाह आप अगर महसूस कर रही हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने मियाँ बीवी रिलेशनशिप में कि कोई कमी है, तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो सकती है, ठीक है। जो सबसे हमारा पॉइंट है पहला वो है टॉलरेंस का, ठीक है। उसके बाद जो है वो है तारीफ करना, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट जो है वो है बैलेंसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है कबूल करना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है इग्नोर करना, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है हर हाल में खुश होना, हर हाल में खुश होना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है अजहार करना, ये अजहार करना लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है यूं समझ लें पर्दा डालना, पर्दा डालना कह लें आप, या आपस की बात आपस में ही रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड बंदे से मुराद वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड बंदा उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है मिलकर कहीं जाना, उसके बाद हमारा जो पॉइंट है इस्लाह नहीं प्यार करना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो मिल के कुछ करना, और आखिरी पॉइंट जो है शक और जज्बात, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, टॉलरेंस, तारीफ, बैलेंस, कबूल, इग्नोर, हर हाल में खुश होना, अजहार करना, पर्दा डालना, ठीक है, मिलकर कुछ करना या कहीं जाना, थर्ड बंदे का अपने मसाइल में उसको यानी कि बताना, ठीक है, और इस्लाह नहीं प्यार करना, मिल के कुछ करना, शक और जज्बात। इन पॉइंट्स को मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से डिस्कस करूँगा, और इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इन पॉइंट्स में आपने नहीं करनी और कुछ ऐसी बातें हैं जो करनी है, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो मैंने जो लिखा है वो है टॉलरेंस का, ठीक है।
تو اچھا میں ایک آپ کو بات بتاؤں، میرے فیوریٹ استادوں میں سے جو جن کو میں سنتا ہوں ان میں سے ایک بہت ہی زبردست میرا ایک فیوریٹ میں اپنا استاد سمجھتا ہوں اس کو، سر قاسم علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک یعنی کہ کپل یعنی کہ اسپیشلسٹ کپل تھے جو کہ ایسے مسائل وہ یعنی کہ کرتے ہیں حل، ٹھیک ہے، ان کو کوئی مشورہ وغیرہ رائے وغیرہ دیتے ہیں، تو ایسے ایک اسپیشلسٹ تھے بہت بڑے ماشاءاللہ۔ تو ان کا وہ اسی ازدواج زندگی کے بارے میں ان کا انٹرویو لے رہے تھے، تو سر قاسم علی شاہ صاحب نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ جو طلاق ہو جاتی ہے یا یہ جو مسائل ہیں، یہ جو دوریاں ہیں آپس میں، میاں بیوی ہیں، چلاکیاں ہیں، جو بھی مسائل ہیں کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے جو یہ گھر بستے بستے برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے یہ جو خوشیاں ہیں یہ رونا دھونا میں بدل جاتی ہیں۔ سوری۔ تو اس نے سر نے بہت ہی ایک پیاری سی بات کہی، میں بہت یعنی کہ اس بات سے متاثر ہوا، اور میں نے وہ بات سن کر میں اس کا پورا بھی اس نے لیکچر یعنی کہ ابھی دینا تھا، میں اس کا پورا لیکچر ہی سمجھ گیا تھا، یعنی کہ پورا کا پورا لیکچر ہی اس کا اس بات میں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بات میں سب سے پہلے کہوں گا جو کہ سب باتوں کی یعنی کہ خلاصہ ہے، سمجھ آئی، وہ یہی ہے کہ ٹالرنس۔ ہمارے اندر صبر ختم ہو گئے ہیں، ہمارے اندر برداشت، تحمل، بردباری، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انسانوں کے اندر ختم ہو گئی ہیں، یہ ہیں ہی نہیں اب، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہی اس کی وجہ سے مسائل پیدا نہیں ہوتے، ہر فیلڈ میں تقریباً اس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹالرنس نہیں ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اس پوائنٹ کو فالو کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اگر ٹالرنس اپنا لیں، اگر بردباری کا آپشن جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، تحمل، بردباری، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا لیں، اپنا لیں، تو کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بردباری، تحمل، برداشت وغیرہ ہے، ہمارے اندر ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں لائیں گی تو جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہی نہیں اگر آپ کر سکتے، چاہے آپ لاکھوں لیکچر سن لیں یا کسی سے مشورہ لے لیں، جو بھی عمل اس کے لیے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کر لیں، جب یہ خود ہم اپنے طور پر یہ کام نہیں کریں گے نا تو ہمارا مسئلہ آدھا شاید ہو جائے اللہ کی توفیق سے حل، لیکن آدھا حل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر صبر و تحمل لانا ہے، برداشت کا جو آپشن ہے اس کو اپنے اندر انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے آپ اگر اپنی لائف میں اپنا لیں تو شاید بہتری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اس کے بارے میں اگر باتیں کی جائیں تو بہت ہی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو شارٹ بس تھوڑی سی یعنی کہ انٹروڈکشن کروا رہا ہوں پوائنٹ کا۔ آگے ہے تعریف کرنا، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے۔ اچھا، ایک بک کا نام مجھے یاد نہیں ہے تقریباً، تو وہ کسی گورے کے ہی تھی لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ مرد جو ہے نا وہ اکثر خوش پتہ کس بات پر ہوتا ہے، اپنی جیت پر، اپنی منزل حاصل کرنے پر، پھر اس کی کوئی تعریف جب بندہ کرتا ہے بہت ہی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر مرد حضرات جو بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا لیبر سسٹم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مزدور وغیرہ ہیں، تو جب وہ کام سے آتے ہیں گھر میں تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے کام کے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم اس کے کام کے بارے میں کیسے پوچھیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ خبردار میرے کام کے بارے میں اگر کوئی پوچھے، یہ بات وہ تو لگ ہے، اگر کوئی یہ بات کہتا ہی نہیں ہے تو آپ پوچھا کریں نا، ٹھیک ہے، پیار سے کہ کیسا رہا آپ کا کام۔ آپ یہ نہ پوچھیں نا کہ کتنے کمائے، کتنا کاٹا آیا ہے، کتنا کاٹا آیا، کتنی پیسے کما کے دیں تو آج کتنی دہاڑی لا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔
کتنا بینک بیلنس چاہیں، تو ایک گلا نہ پوچھا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے پوچھا کرو کہ آپ کا کام آج کیسا رہا، کہیں آپ کو تھکاوٹ تو نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے آپ نے اچھا کام آج سر انجام دیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی آپ تعریف کیا کریں تو وہ خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب آپ ہی گھر میں آپ سے تعریف ہی نہیں ملے گی، اور یہ تعریف سن کر بہت ہی سکون ملتا ہے مرد کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ سکون ملے گا ہی نہیں تو صاف سی ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پھر باہر سکون ڈھونڈے گا ہی، پھر باہر تو پھر وہ جی ایف بھی بنائے گا، گرل فرینڈ بھی بنائے گا، پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہوتی ہیں باہر والی پھر وہ تو تعریف کرتی ہیں۔ ایک آدمی غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تب بھی کام کرتی ہے، کہیں میرا فلاں، آپ وہ میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، کہتی ہے میرا آپ جو ہیرو ہے نا، جو بھی ہے، آپ بس کام زبردست کرتے ہیں، یہ آپ نے کام کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر اس نے تو باہر اس طرح کی پھر عورتوں سے بھی رابطہ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے تعریف کرنا، اس کو بھی اپنی زندگی میں لائیں، ٹھیک ہے؟ تعریف کیا کریں اپنے ہسبینڈ کے کاموں کی، ٹھیک ہے؟ اور بھیجا بھی زیادہ حد سے بھی نہیں، تھوڑی بہت آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ زیادہ بھی تعریف کرنے سے شک پڑ جاتا ہے ہسبینڈ کو، کوئی نہ کوئی دال چکالا ہے، آج خیر کا ہے، آج پتہ نہیں کی ہو گیا انہیں، اتنی کٹھی تعریف کر دیتی ہے 5-6 دن میں، تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ آپ نے کرنی ہے، یعنی کہ ایک آپ کی روٹین بن جائے کہ اس کو کوئی ایسی بات کا شک بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر یعنی کہ آپ ڈائریکٹ اتنی تعریف کر دیں تو وہ کہے گا پتہ نہیں کی ہوگا، خیر تو ہے آج اتنی تعریف کری یا نہیں ہے تو اس طرح سے وہ کوشچن بھی کرے گا۔ تو ایک تھوڑی سی لمٹ میں رہ کے تعریف کریں اس کے کام کی، جو بھی وہ کر کے آتا ہے، تاکہ اس کو سکون ملے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کے پھر مزاج کو بھی سمجھنا ہے ہم نے، یہ نہیں ہے کہ وہ اب آیا ہے اور اس کو اپنے بزنس میں لاس ہو گیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے اس کا، یعنی کہ آج کسی دن یعنی کہ اس کا کسی سے بھی کوئی ایسا رابطہ ہو گیا یا کام میں کوئی ایسی دقت آئی ہے، وہ بہت ہی غصے میں ہے یا پریشان ہے یا تھکا ہوا ہے اور گھر میں انٹر ہوا ہے اور آپ نے اس کے مزاج کو بھی سمجھا نہیں ہے اور شروع ہو گئی تعریف کرنا، واہ جی واہ جی آج کسی بڑا چنگا کام کر کے، وہ حیران ہو جائے گا کہ مجھے لاس ہوا ہے یا میری اتنی یعنی کہ وہ کمپنی میں اتنا گھاٹا آ گیا یا میری کسی سے لڑائی ہوئی اور یہ میری تعریف کر رہی ہے، کیسی عورت، وہ تو پھر آپ پر غصہ ہی ہوگا نا۔ تو اس کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے، اور عورت کے اندر یہ بہت ہی ایک طاقتور فطرت پائی جاتی ہے، مرد کے مزاج کو سمجھنا، تو یہ سمجھ سکتی ہے، لیکن ہم بہنیں ہوتی ہیں اس چیز کو سمجھتی ہی نہیں، مزاج کو نہیں سمجھتی، مزاج کے مطابق بات کرنا ہی نہیں جانتی، ٹھیک ہے؟ تو مزاج کو بھی سمجھ کر بات کریں، ٹھیک ہے؟ جب وہ گھر میں آئیں تو دیکھیں اب اس کا موڈ کون سا ہے، آف موڈ میں ہے یا آن موڈ میں ہے، ٹھیک ہے؟ خوش ہے یا غصے سے ہے، ٹھیک ہے؟ یوں نہ پھر آپ شروع ہو جائے گا نا بغیر مزاج سمجھے وہ غصے میں اور آپ اور بات کر دیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ خوشی والے مزاج میں ہو آپ اور کوئی کلاس اس کی سٹارٹ کر دیں۔ تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ اگلے بندے کے مزاج کے مطابق ہمیں یعنی کہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا وہ ہے بیلنس کا، ٹھیک ہے؟ ایک خاتون تھی تو اس کے پاس نا ایک یعنی کسی نے سوال کیا کہ ہمارے جو میاں بیوی ہے نا، ہمارا جو ریلیشن ہے نا بہت بگڑ چکا ہے، ٹھیک؟ اب میرے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم روز اگر لڑائی کرتے ہیں تو ان پر بھی اثر ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ میں جو بات کہتی ہوں وہ نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے میں نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو میری بات نہیں مانتا، جس کی وجہ سے وہ باہر بھی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وہ خاتون نے، عالم صاحب بہت ہی اچھا سا اس کو جواب دیا، اس نے بھی بہت سارے اس کو ڈیٹیل سے سمجھایا۔ تو اس نے کہا کہ جو یہ میاں اور بیوی کا یہ جو رشتہ ہے نا، یہ ایک گاڑی کے پہیوں کی طرح رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کار ہوتی ہے نا سر، کار جا رہی ہوتی ہے، اس کے کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ 4 پہیے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک پہیہ اونچا لگا ہوا ہے اور ایک پہیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، وہ برابر ہوتے ہیں نا، ایکول، ایک بیلنس میں لگے ہوتے ہیں. اور جب گاڑی چلتی ہے تو وہ جو پہیے چلتے ہیں، پہیے گھومتے ہیں، وہ بھی بیلنسنگ میں گھومتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگلے دو جو پہیے ہوتے ہیں اور ان اگلے دو پہیوں میں ایک جو پہیہ ہوتا ہے وہ سلو گھوم رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ فاسٹ. نہیں، وہ برابر برابر گھوم رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے آرام سے. اگر وہ پہیے جو ہیں وہ برابر گھومے ہی نہ، ٹھیک ہے، ان میں وزن اور ان کے جو چلنے یعنی کہ وہ رننگ کا جو پروسیس ہے وہ ایکول ہی نہ ہو، چاروں کا گڑبڑ ہو، تو پھر کس چیز کا خدشہ ہوتا ہے بتائیے گا آپ؟ سوچیں کس چیز کا خدشہ ہوتا ہے ذرا. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، چلو خیر میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں. تو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے نا، جب وہ پہیے ہی نہیں صحیح چل رہے تو شک تو ہے، اس چیز کا خطرہ تو ہے کہ گاڑی کہیں ٹھک نہ جائے. ٹھیک ہے، یا اس کا پہیہ دوسرا جو یہ سلو چل رہا ہے اور دوسرا اس کا تیز چل رہا ہے تو یہ سلو والا کہیں کھول ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیلنسنگ نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ جو میاں بیوی ہے یہ بھی ایک گاڑی کی مثال اس خاتون نے کی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، وہ میں کاپی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بیلنسنگ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، بیلنسنگ پھر کرنا ہے تو پھر کیسے کریں گے ہم کہ ہسبینڈ اگر آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ہی من مانی کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کہ تنے یوں کہہ دیا تو میں پھر کیوں کروں. یہ تو من پسندی کو نہیں بھائی. وہ راؤ صاحب کی جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ کہتی ہیں تو میں یہ کیوں کروں، میں تو اپنے امی ابا کے گھر ایسے کرتی آئی ہوں اور طے مجھ سے یہ کرا رہا ہے، میں تو کیوں نہیں کرتی. پھر تو بہنا مسائل آئیں گے ہی نا جب آپ اس کی مرضی کے مطابق ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہسبینڈ کی جو لائک چیزیں ہیں وہ اپنی پسند بنائیں. ٹھیک ہے، وہ جو جن چیزوں میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جائز چیزوں میں جو انٹرسٹ ہے، اگر آپ نہیں ہے تو آپ کو بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے. اس کی پسند کو اپنی پسند بنائیں. ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ کے ماں باپ کا گھر نہیں ہے کہ اتنے ہوں سی جس ٹائم مرضی کھڑی ہو جانی سی جہاں کام ہوں سی کر لینی سی. اگر امی ابو روک دے بھی سی تو نہیں یعنی کہ اتنا دھیان دینی سی تو کر لینی سی اپنی مرضی نہ ہے. یہ وہ یہاں نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے، اگر یہاں مرضی چلانی ہے تو پھر وہ میں کہوں گا کہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. مین کہ یہی ہے کہ مسائل بڑھیں گے، پھر بات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر روتی ہیں کہ بھا لگے شالا میرے کو کیا پتہ ہی بھائی ای میں تھی ویسی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو باتیں ہیں پھر ہم بعد میں سوچتی ہیں بہنیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو بیلنسنگ رہتی. ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی پسند چیزوں کو اپنی پسند بنائیں. ٹھیک ہے، اس کی ہابی کو اپنی ہابی بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے طریقہ کار کو اپنا طریقہ کار بنائیں. اس کے ٹائم ٹیبل کو بھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں. ٹھیک ہے، اپنی ہی مرضی نہ کریں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ جو آپ خود اپنی پسند کرتے ہیں وہ پیار سے بھی اس کو بھی آپ کروا سکتی ہیں. جب آپ اس کی وہ پسند چیزیں اپنی پسند بنائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی لائک چیزیں لائک کیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو بہت ساری باتیں اگر میں اس پر کرنے لگ جاؤں تو بہت ہی لمبا لیکچر ہو جائے گا اور شاید آپ بھی بور ہو جائیں. تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بور بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے قبول. ٹھیک، اچھا دیکھیں، نکاح جب ہوتا ہے تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے، ایک مفہوم بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور بھی یعنی کہ وہ جو پوچھا جاتا ہے کہ حق میں ہے رکھنا ہوتا ہے، لیکن میں ایک شارٹ سی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ یہ آدمی فلاں کا بیٹا، ٹھیک ہے، قبول ہے اتنے ہاتھ مہر میں جو بھی وہ سسٹم ہے. تو کیا کہتی ہے لڑکی کہ مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو جب قبول کر ہی لیتی ہے ہر حال میں، اسے تو نہیں پتا نا کہ اگلا بندہ کس طریقے کا ہے، کس لہجے کا ہے، کیا اس کا سٹائل ہے، نیک ہے گنہگار ہے، نہیں پتا ہوتا اس کو. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ شاید پتا ہو. ٹھیک ہے، یہ اندازہ لگایا ہو. ٹھیک ہے، کنفرم نہیں پتا. کنفرم تو تب ہی پتا ہوتا ہے جب زندگی تھوڑی نہ تھوڑی اس کے ساتھ بیت چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا اس بندے کے بارے میں صحیح طرح، لیکن قبول کر لیتی ہے.
تو پھر اس قبول کو قبول شادی کے بعد نہیں کرتے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں. کہتی ہیں کہ آپ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایسے ہوں گے ورنہ میں قبول ہی نہ کریں. آپ نے قبول تو کر لیا نا, اب بھی کر لیں. کوشش کریں کہ اس حال میں ہے تو اس کو قبول کریں, اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ قبول نہ ہونے سے مراد وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. کچھ اس میں ایسی چیزیں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگی تو وہ قبول کریں. ٹھیک ہے, تو قبول کرنا سیکھیں. آپ کو اگر کوئی گفٹ دیتا ہے, کوئی غریباں والا گفٹ مل رہا تھا تو وہ قبول کریں. یہ نہ آکھے کہ میں ہن ایک ہی نہ دے کروں ہیں, میں تو ایک کلی گدا ہی نہیں ہے, یہ تو میرے میں تو یہ بڑے نہیں ہونی ہے باہر لوکاں کو نہ صحیح نہ, یہ میری اوقات کہنی میرے کو کوئی اچھا لمبا گفٹ آن دے. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ ایک یوں کہہ لیں کہ مسکراہٹ بھی دیتا ہے نا گفٹ میں, تو وہ بھی آپ کے لیے اس کی لاکھوں سے بھی میں کہتا ہوں اس کی قیمت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ گھر سے ہی کوئی چیز ایسی, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں کوئی پودا لگا ہوا ہے کسی بھی پھول کا, ٹھیک ہے, یا آپ کو وہ کسی سٹور سے ایسا کوئی گفٹ, کوئی گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز, لپسٹک جو بھی ہوتا ہے وہ لا کر دے اور آپ کو کہے کہ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت اور بڑا گفٹ لایا ہوں, آپ قبول کر لیں گے. اگر جب آپ قبول ہی نہیں کریں گے لے دس آ گفٹ سی ہے یہ تو میں لے لیں آپ میں سمجھی پتہ نہیں کی ہونا وا لکھن روپے کا گفٹ. تو جب آپ ایسے کہیں گے ظاہر سی بات ہے مرد کا دل تو دکھے گا. ٹھیک ہے, جب پھر دل دکھتا ہے نا پھر وہ آپ سے دور ہو جائے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ باہر بھی انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو قبول سسٹم ہے نا اس کو بھی اپنی زندگی میں فالو کریں. ٹھیک ہے, اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اگنور کرنا. بہت سارے مسائل اس پوائنٹ کی وجہ سے, اس پوائنٹ کی وجہ سے بہت سارے مسائل زندگی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت گھر اس وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. بہت سارے گھر. اگنور جو آپشن ہے, یہ جو ورڈ ہے, اس کو ہم نے اپنی لائف میں اگر سلیکٹ کر لیں, اس کو انٹر کر لیں, اس کو اپنا لیں تو ہماری لائف 80% ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمارا جو ریلیشن شپ ہے میاں اور بیوی کا, آپ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ 80% ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسی حقیقت یا کچھ ایسی سچائی یا کچھ ایسا جھوٹ میں کہتا ہوں برداشت کرتے ہی نہیں ہیں, اس پہ لڑائی فساد تنقید یا سوال اٹھا لیتے ہیں, اگنور ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ہسبینڈ نے ساس کے سامنے آپ کی انسلٹ تو کیا کر دی, آپ نے اتنا بڑا فساد کر لینا ہے. جب وہ اکیلا بیٹھے گا آپ کے ساتھ تو پھر وہاں کیا پیار آئے گا مجھے بتائیے. اگر آپ کی اس نے انسلٹ کر دی ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس وہ بیٹھے گا اکیلا, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو وہ یاد نہ دلائیں گے کہ آپ نے میری انسلٹ کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ بات یاد نہ کرائیں گی اور نارمل حالت میں رہیں گی, اس کے ساتھ بیہیو اچھا رکھیں گی, پیش آئیں گے اس کے ساتھ ایک اچھے لہجے کے ساتھ, تو اس کو خود ہی شرم آئے گی کہ میں نے تو اس کی صبح بےزتی کی تھی اور انسلٹ کی تھی میرے ساتھ, پھر بھی نارمل ہے, کیا بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا, وہاں تو پھر پیار بڑھے گا, کم تو نہیں ہوگا نا. ادروائز اگر آپ کہیں گی کہ آپ نے میری انسلٹ سے کرنا اپنا, پھر اس نے بھی آپ کی تفتیش لینی ہے, پھر یہ سوال جواب ہوتے جائیں گے, پھر یہ کام ڈبل ہوتے جائیں گے. اس میں بہت ساری باتیں اگر میں کرتا جاؤں آپ سمجھ جائیں گے, سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, بس میں یہی کہوں گا کہ اگنور کرنا سیکھیں. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, ہسبینڈ غلطی پر بھی ہوتا ہے, زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اگنور کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہر حال میں خوش ہونا. اچھا, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اگر بیمار ہیں, ٹھیک ہے, مر رہی ہیں, میڈیسن نہیں مل رہی اور آپ کی کوئی کیئر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے, پھر تو یہ امپوسیبل ہے. ٹھیک ہے, پوسیبل نہیں ہے آپ کا وہاں رہنا, پھر تو خوش نہیں ہو سکتی. ہر حال میں خوش ہونے سے مراد کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتا ہے اور آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں,
پھر اس نے جب آپ بیمار ہو پھر اس نے کیا آپ کو میڈیسنز لا کر دے کہ چاہیے آپ کو خوش رہیں اس حال میں. ٹھیک ہے. تو اکثر آدمی پر ایسے حالات آ جاتے ہیں، ٹف حالات آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا، آپ کی خواہشات پر پورا نہیں اتر سکتا. تو اس وقت کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اس ٹائم کو. ٹھیک ہے. خوش رہنا چاہیے، ہسبینڈ کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہ آپ نے اس کو تانے دے دے کر ہی مار دینا کہ آپ تو شادی سے پہلے یہ دعوے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یا ہم نے تو سننا تھا وہ، یعنی کہ وہ بات تھی جو وہ کیا کریں گے آپ. تو ہر حال میں خوش ہونے سے مراد کہ کچھ ایسے ٹائم آ جاتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتی یا آپ کو وہ برا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پسند نہیں ہوتی، تو اگر آپ برداشت کر لیں، خوش ہو کر رہ لیں، ہسبینڈ کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو اٹس اوکے، ہو جاتا ہے یہ، میں خوش ہوں، تو یقین جانیے آپ کا ہسبینڈ بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کا پیار بھی اور بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اظہار کرنا. ٹھیک ہے. اکثر ہمیں اظہار کرنا ہی نہیں آتا اپنا. ٹھیک ہے. اپنے ہی موڈ میں رہتی ہیں اکثر بہنیں. ٹھیک ہے. یا ہسبینڈ جو حضرات ہوتے ہیں، میل حضرات، وہ بھی اگر کسی کو نہیں پتا نا اظہار کیسے کرتے ہیں اپنے پیار کا، ٹھیک ہے، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اور کسی کو کہہ دیں نا آپ کہ آپ نے گھر جا کر کہنا ہے اپنی بیوی سے. ٹھیک ہے. یا بیوی عورت کو کہہ دیں آپ کہ آپ نے اپنے، جب آپ کا ہسبینڈ آئے گا نا کام سے، تو آپ نے اس کو اظہار کرنا ہے کہ بھائی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یا آج کل جو وہ ٹرم چلی ہوئی ہے آئی لو یو. ٹھیک ہے. وہ یہ اگر میل کو آپ کہہ دیں کہ آپ نے گھر جا کے کہنا ہے، یا فیمیل کو کہہ دیں کہ جب آپ کا میاں آئے گا آپ کے گھر آپ نے یہ کہنا ہے، تو تقریباً 100 میں سے 80% جواب یہ آئے گا آپ کو اگلے دن کہ میں نے تو کہا تھا، اور آگے سے پتہ جواب کیا آیا. آپ پوچھیں گے کیا؟ تو وہ میرے والا یہ کہتا آج خیرتا ہے. تو اور اگر میل کہے گا تو بیوی کہے گی خیرتا ہے. تو یہ آتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک عجیب سا لگتا ہے، ایک نیا سا وہ لگتا ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. تو یہ چیز اظہار والی چیز ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ مختلف طریقے ہیں، یہی نہیں ہے کہ جانو آئی لو یو، یہی نہیں ہے اظہار کا طریقہ، اور بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. ہمدردی کیا کریں ان کے ساتھ، دیکھیں کہ پریشانی میں ہے تو ان پریشانی کا پوچھیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو پریشانی نہیں بتانا چاہتا تو کچھ سکون والے اقدامات کریں اس کے لیے، کچھ ڈشز تیار کریں تاکہ وہ کھائے اور تھوڑا سا اپ سیٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا کھانا یا کوئی بھی ایسی بات وہ پسند ہی نہیں کرتا. انسان پریشان حالت میں بھی کوئی نہ کوئی چیز اس کے اچھی لگ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ پریشان بھی ہو تو اگر اس کے سامنے آئے تو وہ مجبور ہو کر، خوش ہو کر وہ یعنی کہ اس چیز کو اپناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کیا کریں، ہمدردی اجتلاع کریں. اگر وہ کام سے تھک کر آیا ہے تو آپ اس طرح اظہار کر سکتی ہیں، اس کی خدمت، اس کے پاؤں وغیرہ دبا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اظہار محبت ہے. لیکن یہ بس وہ سمجھنے کی نہیں ہے تو میری شان کے خلاف ہے، میں کر یاد ہے ابے نو نہیں کٹیا تو میں کیوں کٹا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خدا رہا یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی زندگی سے نکالیں. ٹھیک ہے. اور اظہار کرنا سیکھیں پیار کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارا پوائنٹ جو اگلا، وہ میں نے بتایا تھا، وہ آپ کو پردہ ڈالنا. بہت ہی ایک نا آج کل یہ چلی ہوئی ہے بات، پردہ نہیں ڈالتی عورتیں خاص طور پر. معافی چاہتا ہوں لیکن آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا شاید اپنے کے. ٹھیک ہے. جب جاتی ہے نا کوئی بہن اپنے میں کہے گا 10 دن یہ سال امی جی آ گل ہوئی سی. ٹھیک ہے. میری ساس نے مینو آ کیا سی، میرے سسر نے میرے ابو نو آ کیا سی، میرے میاں نے مینو آ کیا سی.
تو وہ کوئی نہ کوئی بات وہ امی جی کے ذہن میں ٹپکے گی اور وہ اپنی بیٹی کو بتائے گی، وہ بیٹی نے گھر جا کے کر دینی ہے، جس کی وجہ سے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پردہ ڈالنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جو کہ بتانے سے، شیئر کرنے سے مسائل ہی پیدا کرتے ہیں، آپ کا حل نہیں ہوتے وہ، ٹھیک ہے۔ تو پردہ ڈالنا سیکھیں، خدا رہا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی سسرال والی باتیں جب میکے کرتے ہیں تو وہ کہیں سے وہ بات لیک ہو گئی نا آپ کے ہسبینڈ تک، اور آپ کے ہسبینڈ کو پتہ لگ گیا نا کہ میری بیوی نے یہ گھر کی باتیں اپنی جا کے میکے والوں کو بتائی ہیں اور یہ بات بھی لیک ہو گئی ہے، یا یہ کیسی بیوی ہے، گھر کی بات گھر میں ہی نہیں رکھ سکتی، تو پھر مجھے بتائیں وہ کہاں آپ سے پیار کرے گا، یا پھر کہاں وہ آپ کو اپنی پریشانیاں بتائے گا، یا ایسی کچھ باتیں بتائے گا۔ پھر آپ ایک کونے میں ایسے نا لگ کر پھر اپسیٹ ہو جائیں گے، پھر وہ ایویں پھر سردی جی رہے ہوگی، پھر آپ اپنے آپ دے وچ پنجابی میں کہندے آپ دے آپ کی پھر سردی رہنی ہے، پھر ایویں سردی رہیں گی، مینوں کوئی دسدا ہی نہیں گل، مینوں کوئی گل ہی نہیں شیئر کرے، پھر کیا وہ خاک آپ سے شیئر کرے جب آپ اس کو یعنی کہ راز میں ہی نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جب خاتون بتاتی ہیں اپنے آ کر میکے میں، تو وہ میکے والے پتہ نہیں کیا سکھا دیتے ہیں، تو پھر وہی باتیں جا کے وہ کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ماؤں سے بھی، اگر وہ آپ سے ایسے شیئر کرتی ہے تو آپ ان سے یعنی کہ ان کو یعنی کہ سمجھائیں کہ ایسی باتیں بیٹے شیئر نہیں کیا کرتے۔ اور اکثر بہنیں جو ہوتی ہیں ایسی یعنی کہ ایکسکیوز باتیں اپنی دوستوں کو شیئر کر دیتی ہیں، میرا ہسبینڈ مجھ سے میں وہ یوز نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہ یوز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوستی جو ہوتی ہے نا، فرینڈشپ یہ کسی حد تک ہوتی ہے، اپنے گھر تک نہ لائیں، دوستی باہر تک ہی رہے، چاہے وہ آپ کی لاکھوں پرانی دوست ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک پی ٹی وی ہوم پر شو آتا ہے ایک آپی جی کا، اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں نام، تو میں نا ایک دن یعنی کہ ٹی وی پر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک شو لگا ہوا تھا اور یہ فرینڈشپ ٹاپک چل رہا تھا ان کے درمیان، اور دو گیسٹ جو بلائے ہوئے تھے میزبان نے بہت اچھی تھی وہ بھی، یعنی کہ فیمیل سے، تو وہ یہی کہہ رہے کہ خاتون جو ہوتی ہیں اس معاملے میں ساس ہوتی ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہی ٹاپک چل رہا تھا۔ میں نے کہا ٹاپک تو بڑا پیارا، میں سننے بیٹھ گیا۔ تو وہ ایک جو چیز مجھے پسند آئی، وہ جو اسپیشلسٹ تھی انہوں نے گیسٹ بلائی تھی، مہمان تھی جو میزبان نے بلوائی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری ایک دوست ہیں، بہت پرانی کلاس فیلو ہیں بچپن کی، اور اب وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، اور مجھ سے پتہ نہیں یعنی کہ مہینے بعد بات ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت حال حویلہ تک بس، اتنی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے بھی میں ان سے باتیں شیئر نہیں کرتی اپنی گھر کی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جو سب سے بیسٹ فرینڈ جو سب کچھ ہے وہ میرا اپنا می ہے، میں اس سے شیئر کروں۔ اگر میں اس سے شیئر کرتی ہوں تو وہ شاید مجھے کوئی ایسی کوئی غلط بات یا ایسی کوئی اپنے طور پر تو وہ صحیح کہے گی، لیکن میں اس کو غلط طریقے سے اگر سمجھ کے کر جاؤں تو وہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو فرینڈ شپ جو ہے اس کو بھی اپنی حد تک رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر بات جو شیئر کرنے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے تھرڈ بندے کا اپنے معاملات میں انٹرسٹ کو آنا، آپ یوں ہی سمجھ لیں اس کو شامل کر دیں۔ تو دیکھیں ہر بات جو ہوتی ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیئر نہیں کرنی ہوتی۔ ایک سسٹر کا سوال آیا ہے کہ میری نا یعنی کہ ایک طلاق ہو چکی ہے، 2 باقی ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ میں کسی قاضی کے پاس جاؤں، عدالت سے رجوع کروں، کسی عالم یا مفتی یا شریعت کہ جو بتاتے ہیں ان سے میں وہ رابطہ کروں، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میرے سسرال والوں میں سے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا میری رہنمائی کرنے کے لیے، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، بیٹا کچھ نہیں، چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور نہ میں اپنے میکے والوں کو بتا رہی ہوں، میں کیا کروں؟ میں اپنے کسی دوست کو کیا کہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ کسی تھرڈ بندے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رجوع کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس سے آپ وہم و گمان میں ہو تو یہ آپ شریعت سے پوچھ سکتی ہیں، کسی عالم دین سے پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ
اس کے لیے آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں کہ آئیں آپ ہماری صلح کروائیں، ہمارا رجوع کروائیں، ہماری 1 طلاق ہو چکی ہے، یا میں عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہوں کہ میری 1 طلاق ہو چکی ہے تو مجھے کچھ بتائیں، ایسا کچھ فارم لکھ کے، تو کسی تھرڈ بندے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ رجوع کر سکتے ہیں خود، آپ دونوں ہی، ٹھیک ہے، اکیلے، جیسے پہلے نارمل لائف گزار رہے تھے آپ بھی ایسے گزار سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 طلاق ہو چکی ہے، رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق باقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ خود انڈرسٹینڈنگ کر کے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ نہیں جی تیجے بندے لائیے اس کام سیدھا کرو۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی طرف یعنی کہ وہ خوش ہے، آپ سے وہ نارمل حالت میں آنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ بہیو اچھا رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی طرف آنا چاہتا ہے، اور آپ محسوس کر رہی ہیں کہ تیسرے بندے کو ڈالوں گے تو خدا را خود ہی ہینڈل کر لیں، ٹھیک ہے، وہ اور زیادہ آپ کا پیار بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ معاملات زیادہ حد تک بڑھ جائیں، طلاق وغیرہ حد تک بڑھ جائیں، شوہر آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے، تب ضرورت پڑتی ہے، تب آپ اکیلے نہیں کر سکتی، تب ایک آدھ کوئی اہل عقل آپ کے گھر والوں میں سے اور ایک آدھ آپ کے سسرال والے کے گھر والوں سے بیٹھے اور آپ کے ہسبینڈ کو سمجھائے۔ لیکن جب آپ کا ہسبینڈ ماشاءاللہ سمجھایا ہوا ہے اور بگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، باہر نہیں انٹرسٹ ہوا کہیں، آپ کے پاس یا آپ کے ہاتھوں نہیں ہے، تو پھر دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور کسی دوسری خاتون کی اپنے ہسبینڈ کے سامنے تعریف مت کیا کریں۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں بات، ایک نا خاتون تھی، وہ اس کی دوست آتی تھی اس کے گھر، تو اس کا ہسبینڈ اسے کہتا تھا کہ آپ اس کو بولو کہ اسے یہ گھر نہ آیا کرے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی تھی لے دس کیوں نہ آیا کرے، ایڈی سونی تو میری دوست ہے، ایڈیاں چنگیاں گلاں کرتی، پازیٹیو لڑکی ہے، مینوں ملن آندی ہے، میرا حال چال پوچھنا نہیں۔ وہ سمجھاتا رہتا روز، بلکہ الٹا وہ اس کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ عورت کی تعریف کیا کرتی تھی، پھر وہ کہتا ہے میرے سامنے اس کی تعریف نہ کرو، وہ پھر بھی باز نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تھرڈ بندے کی اس نے تعریف کیا کرتی تھی، تب وہ تعریف کرنا رکی، تب وہ اس بات کو سمجھی اور دور ہٹی اس سے، جب وہ اس کا شوہر اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، تب اسے پتا چلا۔ تو یہ آپ کی ایسی باتوں سے، ایسی غلط فہم اقدامات سے، نادانیوں سے، ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ خوددارہ مت کیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہمارا اس سے اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے اصلاح نہیں، پیار کرنا۔ وہ ہے اصلاح نہیں، پیار کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیں کہ آپ کا ہسبینڈ اگر کسی غلطی پر ہے یا غلط چیزیں کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیگیٹو ہے، چاہتی ہے کہ اس کو میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو سمجھانے بیٹھ جائیں، خود ایک کلاس لینا شروع ہو جائیں کہ اللہ دے بندیا ایویں نہیں کریدا، میری گل کیوں نہیں سمجھدا، تو کیوں نہیں باز آندا، ٹھیک ہے، تیرے کو سمجھ کیوں نہیں آندی، تو بندے دا پتر کیوں نہیں بندا، تیرا مسئلہ کیا ہے، میں یہ تو بتا، تو کیوں نہیں ٹھیک ہوندا، تیرے چھترول ہونا لیا ہے۔ اگر آپ اس طرح سمجھائیں گے تو اس نے اور بگڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سنورنا نہیں ہے۔ تو کچھ جناب والی سرکار، کچھ سمجھانے کا طریقہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اصلاح کرنے کا طریقہ، وہ ضروری باتوں سے بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سمجھانے سے نہیں ہوتا، وہ پیار کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کام میں اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے نا، وہ پیار والے انداز سے، پیار والے بیہیو سے بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو پیار دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پیار سے متاثر ہو کے شاید وہ نیگیٹو چیزوں سے دور ہٹ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک اصلاح کرنے کا ایک یہ آپشن بھی ہے، اس کو بھی آپ اپنی زندگی میں فالو کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پیار سے بھی اصلاح کیا کریں، پیار دیا کریں اس کو، ٹھیک ہے، جو کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ یعنی کہ بتا چکا ہوں کہ پیار والے اقدامات کیا کریں، مزاج کو سمجھا کریں، اس کے مطابق بات کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہی کلاس لینا سٹارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو اصلاح کے لیے آپ نے اصلاح اگر کرنی ہے کسی کی تو وہ اصلاح اگر آپ یہ نہیں ہے کہ باتیں ہی سنا کے اس کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح ایسے نہیں کرتے کہ پیار کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ جب پیار کریں گے اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مل کے کچھ کرنا، یعنی کہ کنیکٹ۔ اچھا جو لو میرج ہوتی ہے نا ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اکثر یہ ایسے مسائل آتے ہیں اسی وجہ سے کہ شادی سے پہلے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کر سکتی ہوں، یہ میں آپ کے لیے کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جو میل حضرات ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، شادی کے بعد وہ کام ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ جو آپس میں لین دین گفٹ کا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ شادی سے پہلے ہی کیوں، کہ شادی کے بعد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ حالانکہ شادی کے بعد یعنی کہ یہ شروع ہونا چاہیے تاکہ شادی کے بعد جو ریلیشن شپ ہے وہ اور مضبوط بڑھے، ٹھیک ہے؟ زندگی ایک جو پوری پڑی ہے وہ مضبوط طریقے سے گزر ہو سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن شادی کے بعد یہ سارا کا سارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ باتیں، یہ اظہار، یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ مسائل بڑھتے ہیں، وہ لڑائیاں، سب کچھ، ٹھیک ہے؟ شادی سے پہلے مل کر کہیں یعنی کہ وہ جانے کا آپ کہتے ہیں کہ کہیں میں مل کر وہ کھا پی آؤں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی میں نے شادی سے پہلے عید گفٹ بھیج دیا اپنے منگیتر کو، ٹھیک ہے؟ تو جب شادی ہو جاتی ہے عید پہ نہ کوئی فلاں نہ کوئی شے نہ واسطہ، ٹھیک، عید پہ کچھ پوچھتا ہی نہیں۔ تو ایسی شادی کے بعد بھی ہمیں ایسے ان کے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے مل ہی کچھ کرنا چاہیے، باہر گھومنے جانا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ آپ کو یوں کہہ لیں کہ سیر کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہیں شادی آ گئی ہے، کوئی ایسی تقریب آ گئی ہے تو وہاں جانا چاہیے ہمیں مل کر۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو کہہ دینا ہے کہ میں کلا ہی ہو یا بس میں کلا ہی ٹھیک، یا بیوی نے یہ نہیں کہنا تو اتنے گھر رہ، گھر دے کام شام سنبھال، کام تے بھی جانا میں تو میں آپ ہی ہویا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدا رہا ایسی باتیں مت کیا کریں، مل کے جایا کریں، مل کے کام کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ضروری ہاں کوئی ایسے وقت آ جاتا ہے، مجبوری آ جاتی ہے کہ اکیلے کو جانا پڑتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں، ہر دفعہ تو مجبوری نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے؟ تو مل کے کچھ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی بہت آپ کا پیار بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے شک اور جذبات۔ حضور اعلیٰ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ، ہم شک کی بنیاد جو ہے یہ شک ہے نا، اس کی وجہ سے ہم اپنے لیے ہی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ایک عورت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر پڑھے لکھی ہے کوئی تو ہسبینڈ اگر کوئی بیچارہ ٹچ موبائل یوز کرتا بھی ہے یا واٹس ایپ یا جو بھی ہے، فیس بک آئی ڈی جو بھی یوز اگر بیچارہ کرتا بھی ہے نا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب ایک جیسے شریف ہوتے بھی ہیں کہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی کرتا ہے نا یوز، بیوی ہر دفعہ اس کا موبائل چیک کر رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس سے اس نے چیٹ کیے ہیں، کس نے اس کے ساتھ وہ پکچر شیئر کی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے باتیں کی، وہ موبائل چیک کر رہی ہے۔ ارے بھائی اگر آپ ایسے شک کریں گی، اگر وہ آپ ان کا موبائل چیک کریں گی، اگر وہ یعنی کہ خراب نہیں بھی ہوگا نا تب بھی ہو جائے گا، یقین مانیں۔ کیسے ہوگا؟ وہ کہے گا میری بیوی موبائل چیک کرتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو، وہ آپ سے موبائل چھپائے گا، ڈر کے پھر یوز کیا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جب ڈرے گا آپ سے کوئی چیز چھپائے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چھپانا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ کو بتاتا تھا نا وہ کچھ نہ کچھ، لیکن اب وہ بتائے گا بھی نہیں۔ اس شک کی وجہ سے بہت ساری ایسے باتیں ہیں پھر اس سے آپ دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ شک جو ہے اس کو پاس کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ بس اپنی ہسبینڈ کی اصلاح کرنے میں لگی، آپ اس کو اتنا پیار دیں کہ وہ کہیں باہر انٹرسٹ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جذبات میں آ جاتی ہیں اکثر بہنیں، تو خدا را جذبات میں آ کر کوئی ایسے آپ فیصلے مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت لڑائی ہوتی رہتی ہے گھروں میں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کہہ دینا کہ میں طلاق دے دوں، ٹھیک ہے؟ یا میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر، ارے نہیں، کوئی ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے تو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، اندر ایسی مس انڈرسٹینڈنگ بھی، لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے منہ بنا کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے، ہسبینڈ کو کھانا ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ غیروں کی طرح اس کے ساتھ پیش آنا ہے، نہیں ہے اس کا مطلب۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک عورت کو ایک طلاق اگر ہو جاتی ہے، ایک طلاق، تین نہیں، ایک،
शरीयत ने क्या हुक्म दिया, उसने जो इद्दत गुजारनी है वो अपने हस्बैंड के घर गुजारनी है। क्यों शरीयत ने हुक्म दिया? कभी आपने सोचा? इसमें कोई अल्लाह ताला की हिकमत होगी ना, इसमें कोई राज है ना, और वो यही है कि वो 3 माह जो इद्दत जितनी भी है वो इद्दत गुजारेगी, एक तलाक होने के बाद अपने हस्बैंड के घर जो इद्दत गुजारेगी ना वो, तो इसी वजह से कहा गया है औरत को कि वो अपने शोहर को अपनी तरफ माइल कर सके इन 3 महीनों के दरमियान, ताकि वो अगर गलती में उसने तलाक दे दिया तो वो दोबारा प्यार कर ले अपनी बीवी से और उसके साथ रजू कर ले। ठीक है, और इधर तो तलाक तो दूर की बात है, लड़ाई थोड़ी सी हो जाए तो मैं कहता हूँ अपने मेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शरीयत में कहती है कि अगर तलाक एक हो जाए तो इद्दत भी 3 माह अपने हस्बैंड के घर गुजारो। इसलिए कहा गया है कि सज धज कर रहा करो अपने हस्बैंड के सामने, ताकि वो गलती में जानने में अगर उसने गलती कर ली है एक तलाक देकर, वो आपकी तरफ माइल हो जाए। आपको कोशिश करनी चाहिए उसको अपनी तरफ माइल करने की, ये नहीं है किसी कोने में बैठ के ऐसे मुंह बना के बैठ के। ठीक है, बात ही नहीं आज माशाअल्लाह खैर होगी, मैं कितना मैं डूब गई है, मैं कितू मनहूस दे पल्ले पै गए। फिर वो आपके साथ कैसे वो बिहेव अच्छा कर सकता है, कैसे आपके साथ लाइफ में जा सकता है, मुझे ये बताएं आप। हरगिज़ नहीं, फिर तो आपके साथ नहीं रह सकता ना। तो अगर वो लड़ाई झगड़ा पे थोड़ा बहुत हो जाता है तो बिहेव अपना नॉर्मल अच्छा रखा करें, उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया करें उसको तन्हाई में छोड़ने का। लेकिन ये भी नहीं है कि उसको खाना ही नहीं देना, खाना दे के अपने साइड पे हो जाए। ठीक है, मूड अपना सही रखें, मूड ऑफ नहीं रखें, मूड नॉर्मल है, उसको खुद ही शर्म आ जाएगी इंशाल्लाह कि मैंने इसके साथ ये ज्यादती की और ये नॉर्मल हालत में है। ठीक है, ऐसे खुद रहेंगे ना तो वो खुद ब खुद ही इंसान उसका अंदर इंशाल्लाह कभी ना कभी, चाहे जितना भी वो हो ना, उसका जमीन अंदर से कभी ना कभी जरूर जाके इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने होंगे। ठीक है, एक मैं आपको साथ एक दो और चीज़ें ऐड करता जाऊं कि हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है बस कि मैंने एक पोस्ट मैंने बताया भी था कि एक पोस्ट लिखी थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ें ये ऐड की थी। एक सिस्टर ने सवाल किया था कि कैसे हम शोहर को खुश रख सकते हैं। तो मैंने कहा था उस पोस्ट में लिखा था मैंने कि हम ये जो बहनें होती हैं ना, ठीक है, सब जो भी हैं, हमने यही समझा हुआ है कि कोई ऐसी खुशी की कोई तकरीब आएगी तो हम तैयार हुआ करेंगे, हमने कोई न्यू कपड़े पहनने हैं, हमने कोई मेकअप करवाना है, कोई तकरीब पर, कोई ईद पर, कोई खुशी पर, कोई शादी ब्याह पर, बस यही एक समझा हुआ, यही सोच बनाई हुई है। आम दिनों में बस वही हम रहते हैं मासियों की तरह जैसे वो काम करती है। ठीक है, तो भाई बहनों, आप जब आम हालत में रहती हैं घरों में, जरूरी नहीं है कि शादी महीने बाद ही आए तो हम महीने बाद ही तैयार हुआ होंगे। महीने के अंदर कम से कम 7, 8, 9, 10 ज्यादा बार भी हो सकती है, मतलब ज्यादा रोजाना आप तैयार हुआ करें। मैं तो कहता हूँ अगर अल्लाह ने तौफीक दी है आपको, मेकअप यानी कि वो मुयस्सर है, आपको मिलता है, ठीक है। अगर गरीब हैं तो फिर थोड़ा बहुत बगैर मेकअप के भी हम साफ सुथरा रह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये भी समझा हुआ कि मेकअप है तो हम अच्छी लगती हैं। बगैर मेकअप के भी ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं, अगर आप जाएं सर्च करें नेट पर तो आपको मिल सकते हैं। हम साफ सुथरा एक अच्छा स्टाइल लुक अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आम दिनों भी मेकअप किया करें आप, जो जिसमें कोई नाजायज़ वो नहीं है काम, शरीयत ने जिस मेकअप की इजाज़त दी है वो मेकअप किया करें। कुछ कहते हैं नहीं मैं तो हम काम करनी है, सारा दिन भांडे मांजने हैं, तो मैं की करेंगे मेकअप करके। तो बहनों, बर्तन आपने अगर धोने हैं, ठीक है, वो मुंह से तो नहीं धोने ना, मुंह पर तो आप मेकअप कर सकते हैं। जब आपके काम करते हुए अगर आपका उसमें बाहर से आ जाएगा, आपसे इम्प्रेस होगा आपकी चेहरे को देखकर, आपके मिजाज को जो खूबसूरती है, तो प्यार तो बढ़ेगा ही ना। तो तैयार होकर रहा करें, सच धज कर घर में रहा करें। ठीक है, पर्दे में, ये नहीं कि बाहर जाना, तो बाहर नहीं, मैं हस्बैंड के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं हस्बैंड के लिए कह रहा हूँ, जिसकी इजाजत शरीयत ने भी दी है कि हस्बैंड के लिए हम तैयार हो सकते हैं आप। ठीक है, तो हस्बैंड के लिए आप तैयार रहा करें। ठीक है, और उसको यानी कि इस तरह आप भी कर सकते हैं इम्प्रेस। अगर वो आपसे दूर भी होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपके नज़दीक आएगा, आपकी तरफ माइल होगा।
یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیوٹی باکس جو ہے مہینہ شادی نہ آئے تو مہینہ عید نہ آئے کوئی ایسا فنکشن آئے وہ پڑا رہے گا ٹھیک ہے بند کسی جگہ میں تو وہ آپ ایکسپائر کر دیں گے لیکن اس کو تب تک ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے تو اس کو اٹھائیے گا اس کو یوز کیجیے کسی کے لیے ہوتا ہے اپنے منہ میک اپ کے لیے نا اپنے ہسبینڈ کے لیے نا کہ میں ایک اچھی لک دکھاؤں اپنے ہسبینڈ کو اپنے چہرے کے ٹھیک تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو یہ بنایا کس لیے خوبصورتی کے لیے بنایا گیا نا یہ میک اپ وغیرہ اس کو لگایا کریں ٹھیک ہے نا یہ نہ سمجھے کہ شادی آئی تو ہم لگائیں گے یہ نہ سمجھے کہ کام ہے تو ہم کیا کریں کام بھی ہوتے ہیں گھروں میں کہ شادی والے دن آپ سارے کام آف کر دیتی ہیں گھر کے کر کے جاتی ہیں نا ٹھیک ہے جب آتی ہیں تب بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے جب میک اپ کر لیا ہوتا ہے کوئی اس دوران بھی کوئی نہ ایک آدھ کوئی کام میں نکل آتا ہے گھر میں کوئی کہہ دیتی ہے او بیٹا فلاں کام تو کراؤ پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ میرا میک اپ چڑھایا میں نہیں کر دی کراتی ہیں نا آپ کسی کو کھانا دینا ہو تو دے دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو میک اپ کے ساتھ میک اپ کیا کریں ٹھیک ہے اور ایسے کام جو آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام کر دو اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے وہ کام کرنے کی طاقت نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے ٹھیک ہے ایک ہمدردی کے لیے اٹھ سکتی ہیں تکلیف کے ساتھ ٹھیک ہے زیادہ تکلیف نہیں تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ اٹھ سکتی ہیں کر سکتی ہیں وہ خدا کر دیا کریں وہ خوش ہو یہ نہ کہیں میں تو ہوں پئی لمبی میرے کو نہیں اٹھا جاتا آپ ہی کر لا وہ بھی کہوں گا پتہ نہیں کتوں پہ گئی ہے میرے پلے ٹھیک ہے تو ایسی باتیں ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ کو میرے لیکچر کے دوران کوئی ایسی بات بری لگی ہو ایسا جملہ کوئی گستاخانہ مجھ سے الفاظ ادا ہو گیا ہو تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں اور اگر کوئی علمہ صاحبہ یا عالم صاحب نے بھی کوئی بات سنی ہو اس کو کوئی ایسی گستاخی والی بات لگی ہو غلط کہی ہو شاید میں نے غلط کہہ دیا ہو کیونکہ انسان اور انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے ان سے خطا نہ ہو ٹھیک ہے تو انسان سے خطا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے لیکچر کے دوران شاید ہو گئی ہو مجھ سے تو میں معافی چاہتا ہوں اور میری اصلاح کریں نہ کہ مجھ پر نیگیٹو کوشچن آپ اٹھائیں مجھ کو گالیاں نہیں مجھے سمجھائیں کہ بیٹا دوست بھائی آپ نے یہ بات ایسے کہی یہ ایسے ہے میں اس کا بہت ہی تہ دل سے شکر ادا کروں گا خوش ہوں گا کہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہنا ٹھیک ہے ہماری آپ نے صحیح کہا میں آئندہ اس کو کوشش کروں گا ٹھیک کرنے کی ایسے اصلاح کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ گالیاں دے کر اصلاح کریں یہ آپ سے اصلاح کیا جائے